अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 16 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर अमेरिका, इसराइल, भारत और दीगर दुश्मनों की साजिशें जारी हैं और पाकिस्तान की फौज पर गुज़श्ता रोज बड़ा हमला हुआ था जिसमें 22 के करीब जवान शहीद हुए थे। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक बयान में कहा है कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है, सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी हुई है और जितनी चाहे दुश्मन साजिशें कर ले, अंदरूनी सतह पर अपोजिशन को और दीगर जो सियासी इंतशार है, कशीदगी है, इसको बढ़ा ले, लेकिन पूरी कौम पाकिस्तान की फौज के साथ खड़ी हुई है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान की फौज को LOC पर और पाक अफगान बॉर्डर पर, पाक ईरान बॉर्डर पर मुसलसल हमलों का खदशा है। दहशतगर्दों से मुकाबला किया जा रहा है, भारत की जारियत को नाकाम बनाया जा रहा है। ऐसे में अंदरूने खाना गद्दारों के जरिए से पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने की कोशिशें भी हो रही हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि अपोजिशन जितनी चाहे एहतजाज कर ले, जलसे कर ले, उन्हें NRO नहीं मिलेगा। लेकिन अपोजिशन की जानिब से भी हुकूमत पर शदीद तनकीद की जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान से खबर सामने आ रही है कि चाइना के साथ पाकिस्तान ने जो CPEC का तारीखी मंसूबा शुरू कर रखा है, उसके जो मजीद प्रोजेक्ट्स हैं उनको फौरी तौर पर मुकम्मल करने पर इत्तिफाक कर लिया गया है और अब पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत, अमेरिका और दीगर दुश्मनों की साजिशों को खात्मे में लाएंगे और बहुत जल्द पाकिस्तान CPEC के तमाम मंसूबों को मुकम्मल करके सेंट्रल एशिया तक और यूरोप तक एक्सेस हासिल कर लेगा। और गवादर पोर्ट को बाकायदा तौर पर अगरचे शुरू कर दिया गया है, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी थ्रेट करने की कोशिश की गई है भारत की जानिब से। कल जो हमला हुआ बलूचिस्तान के अंदर, उसका पैगाम यही था, लेकिन अब पाकिस्तान की फौज की जानिब से बलूचिस्तान भर के अंदर ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की गासिब दरिंदा फौज ने आज बड़े बड़े अजला के अंदर सर्च ऑपरेशन के नाम पर मुतअद्दिद कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी तादाद तकरीबन 15 से ज़ायद बताई जा रही है और इन्हें जाली इनकाउंटर के अंदर शहीद करने का खदशा भी पैदा किया जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप जानते हैं भारतीय फौज के खिलाफ मुजाहिदीन के हमलों में इजाफा हुआ है। कश्मीरी अवाम फैसला कुन मरहला शुरू कर चुके हैं। तहरीक इस वक्त उरूज पर है, मुजाहिदीन के हमले बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना भारतीय फौजों के कम से कम 10 के करीब जो ताबूत हैं वो मकबूजा कश्मीर से लाइन ऑफ कंट्रोल से निकलते जा रहे हैं। ऐसे में नाज़रीन, भारत तमाम वो हटकंडे आजमा रही है जिससे कश्मीरी अवाम को खामोश कराया जा सके। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर ताजरों की दुकानें बंद करवाई गई हैं। ज़बरदस्ती उनको जाली जो आप कह सकते हैं ज़बरदस्ती उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि वो अपनी दुकानें बंद करें, जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ कश्मीरियों ने मुत्तहिद होकर लड़ने का ऐलान कर दिया है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन, भारतीय हुकूमत की जानिब से, मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि फ्रांस से खरीदे गए राफेल तैयारे जो दूसरा उसका मरहला है, उसमें 4 तैयारे नवंबर तक भारत को मिल जाएंगे और पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत की जो फिजाई बर्तरी है वो एक तरह से दुनिया में तस्लीम कर ली जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे और चाइना के जंगी जहाज भारत के मुकाबले में बहुत ज्यादा हावी हैं। यही वजह है दुनिया भर के माहिरीन जो राफेल तैयारे खरीदे गए हैं इनमें करप्शन को और इसी तरह से जो इनमें पुरानी टेक्नोलॉजी है या नाकारा तैयारे हैं, इस तरह की रिपोर्टें भी दे चुके हैं। लेकिन फिर भी भारत पाकिस्तान के खिलाफ है और चाइना के खिलाफ नाकाम जारियत की प्लानिंग कर रहा है। इसका भारत ही को नुकसान होगा। इस वक्त हालात इंतहाई कशीदा बताए जा रहे हैं। जबकि नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि भारतीय मीडिया पर अफगान तालिबान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। भारत का मशहूर मीडिया नेटवर्क है हिंदुस्तान टाइम्स, उसने रिपोर्ट जारी की है कि सूबा हेलमंद के अंदर और इसी तरह से दीगर बड़े जो मीडिया नेटवर्क हैं उनमें भी ये रिपोर्ट छपी है कि सूबा हेलमंद के अंदर जो काबुल फौजों पर हमला हुआ है, तालिबान ने सूबा हेलमंद पर जो कब्जा किया है, इसमें लड़ने वाले
جو لوگ تھے وہ طالبان نہیں تھے بلکہ طالبان کے ساتھی جیش محمد کے لوگ تھے۔ کام طالبان اس طرح کے پروپیگنڈوں کو پہلے بھی مسترد کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی جنگ خود لڑ رہے ہیں، امریکہ اور ان کے اتحادی دشمن سازشیں کرنے سے، پروپیگنڈے کرنے سے باز رہیں۔ آپ جانتے ہیں اس وقت افغانستان کے مختلف صوبوں میں طالبان کا پلان 3 شروع ہو چکا ہے اور صوبہ بدخشان بھی قبضے میں کر لیا گیا ہے، صوبہ ہلمند پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بھارت کو مزید تکلیفیں ہو رہی ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہلمند کے اندر جو کابل حکومت کے ساتھ مل کر بھارت کی را ایجنسی کے نیٹ ورک تھے، مراکز تھے، وہیں پر موجود تھے۔ اب را ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز کو، مراکز کو پاکستان کے گمنام ہیروز تباہ کر رہے ہیں۔ افغان طالبان بھی بدلہ لے رہے ہیں مودی دہشت گرد کے جو ساتھی تھے ان سے، اس لیے بھارت کو تکلیفیں ہو رہی ہیں اور وہ افغانستان کی کابل انتظامیہ کے ساتھ مل کر جو طالبان ہیں ان کے خلاف اس طرح کے پروپیگنڈا مہم جاری کیے ہوئے ہیں، جس پر طالبان نے انہیں وارننگ بھی دی ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ ناظرین، افغانستان کے اندر اقتدار کے 50% مالک عبداللہ انہوں نے بیان دیا ہے کہ افغان طالبان کی امارت اسلامیہ کی جو بحالی ہے اسے کابل انتظامیہ کسی بھی صورت تسلیم نہیں کرے گی، یعنی افغان طالبان کے باقی تمام مطالبات وہ ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن امارت اسلامی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرعی نظام حکومت اسے کابل حکومت تسلیم نہیں کرے گی، جبکہ طالبان کے مختلف ذرائع ابلاغ اور بڑے بڑے لیڈر یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ انہوں نے 20 سال صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے جنگ لڑی ہے کہ افغانستان کے اندر اللہ کے دین کی سربلندی ہوگی، اللہ کے دین کا نفاذ ہوگا، شرعی سسٹم ہوگا، لہٰذا وہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس وقت دوحہ کے اندر بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مذاکرات کی پیش رفت بتائی جا رہی ہیں، اور جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر ہیں برائے افغانستان زلمے خلیل زاد وہ بھی دوحہ میں موجود ہیں، پاکستان کے عہدیدار بھی موجود ہیں، دنیا بھر کے یورپ کے نمائندے بھی موجود ہیں۔ طالبان کی حکومت جو امارت اسلامیہ ہے، اسلامی حکومت ہے، اس کے آغاز کے، اس کے اعلان کے منتظر ہیں، لیکن طالبان کا دعویٰ ہے کہ افغانستان کے اندر امرن حکومت شروع کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، کابل حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران طالبان کے 60 کے قریب جنگجوؤں کو شہید کر دیا گیا ہے، جبکہ طالبان نے اس دعوے کو مسترد کیا ہے۔ طالبان کا دعویٰ یہ ہے کہ صوبہ بدخشاں کے اندر اور دیگر بڑے صوبوں میں لڑائی کے دوران 35 سے زائد کابل فوجی مارے گئے ہیں اور درجنوں سرنڈر بھی ہوئے ہیں، بھاری ساز و سامان بھی قبضے میں طالبان نے لیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، آج 18واں روز ہے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ کا، اور آرمینیا کی جو صلیبی عیسائی فوجیں ہیں وہ آذربائیجان کے مسلمان شہری آبادی پر حملہ کر رہی ہیں۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ راکٹ حملہ کیا گیا ہے آذربائیجان کی نہتی شہری آبادی پر، جس میں متعدد افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ فرانس کی پارلیمنٹ کے لوگوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ قراباغ کا علاقہ جہاں پر یہ جنگ جاری ہے اسے علیحدہ آزاد ملک کی حیثیت سے ڈکلیئر کر دیا جائے، اور فرانس نے ترکی کو دھمکی دی ہے کہ وہ آذربائیجان کی مدد کرنے سے باز رہے۔ اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا بیان بھی سامنے آ رہا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ترکی کے آذربائیجان کی مدد کی وجہ سے حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن آج کام آپ جانتے ہیں ترکی آذربائیجان کے نہتے لوگوں کی مدد کر رہا ہے، اور پاکستان بھی اخلاقی اور سفارتی مدد آذربائیجان کو دے رہا ہے۔ ایسے میں ضروری ہے امت مسلمہ کے لیے کہ وہ آذربائیجان کی مدد کرے، کیونکہ عیسائی اس وقت چاہتے یہ ہیں کہ ترکی کو توڑا جائے، اس کے ارد گرد ماحول کو خراب کر کے وہاں حالات کو خراب کر دیا جائے اور ان کی حکومت کو آگے نہ چلنے دیا جائے۔ آگے بڑھے جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے اندر 20 کروڑ ریال سے زائد کی کرپشن پر 45 کے قریب حکومتی، سرکاری، فوجی، پولیس اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان پر الزام یہ ہے، جن میں سینئر افسران بھی شامل ہیں اور جو سعودی عرب کی انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کے لوگ بھی شامل ہیں، کہ یہ 20 کروڑ ریال سے زائد کی کرپشن میں ملوث تھے۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی سعودی عرب کے اندر کرپشن اور بدعنوانی کے نام پر شہزادوں کو گرفتار کیا جاتا رہا ہے۔ بہت سے ماہرین کا ماننا یہ بھی ہے کہ جو حکومت مخالف ہیں یا جو حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے ہوتے ہیں یا محمد بن سلمان اور ان کے والد کے احکامات کو نہیں مانتے ہیں، ان کو کرپشن اور بدعنوانی کے الزامات کے تحت گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس وقت سعودی عرب کے جو سابق ولی عہد تھے محمد بن نائف اور دیگر بڑے بڑے شہزادے کہا جاتا ہے وہ قید میں ہیں، اور سعودی شاہی محل کے اندر وقتاً فوقتاً بغاوت کی خبریں آتی رہتی ہیں، اور مختلف یورپی ممالک کی جانب سے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن
بن سلمان کو انسانی حقوق کی وائلیشن پر شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ UAE اور اسرائیل کے درمیان جب سے ڈیل ہوئی ہے، یہودی دبئی کے اندر اور متحدہ عرب امارات کی دیگر ریاستوں میں متحرک ہو چکے ہیں۔ اب باقاعدہ متحدہ عرب امارات کے اندر، دبئی کے اندر خاص طور پر یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہودی ریسٹورنٹ کھول دیے گئے ہیں، ہوٹلز کھول دیے گئے ہیں۔ یہودیوں کو اب وہاں پر یہودی مذہب کے مطابق کھانا ملے گا، جس سے فلسطینیوں پر حملوں کا مزید اضافہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں اس وقت بھی یہودی مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں، جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ حماس کی جانب سے یہودیوں کے خلاف مزاحمت کا اعلان کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ہر یہودی جو جرم میں ملوث ہو اسے مارنا، قتل کرنا یہ ہر فلسطینی کا حق ہے۔ جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سوڈان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں اور سوڈان سے باقاعدہ اس حوالے سے مہم بھی چلائی جا رہی ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی، ایران اور لبنان سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کا شام کے اندر آپریشن جاری ہے، کرد باغیوں کے خلاف 4 کرد باغی ترکی کے سامنے سرنڈر ہو چکے ہیں۔ ترک فوجوں کو کامیابیاں مل رہی ہیں۔ لیبیا کے اندر بھی ترکی اپنے کام کو دوبارہ سے شروع کر چکا ہے اور وہاں پر بھی ترک فوجوں کو بڑی کامیابیاں آپریشنز کے اندر مل رہی ہیں۔ جبکہ آج کام ایران سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک مرتبہ پھر قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق ہو گیا ہے اور نومبر سے پہلے مزید قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ دونوں طرف سے اس سے پہلے بھی قیدی رہا ہو چکے ہیں، جبکہ ایک دوسرے کے خلاف پابندیاں اور دھمکیاں دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین لبنان سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ لبنان کے اندر سیاسی بحران تاحال جاری ہے اور سعد الحریری کو وزارت عظمیٰ دینے کی آفر کی گئی تھی، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ شاید اس کے لیے منتخب نہ ہو پائیں کیونکہ اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہیں، پراکسی وار ہے، لہٰذا وہ اس سے جو کشیدگی ہے اس کو جب تک دور نہیں کیا جاتا تب تک وہ وزارت عظمیٰ کا حلف نہیں اٹھائیں گے۔ جبکہ ناظرین امریکہ سے خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایک ایرانی شہری پر 22 ماہ کو اس کو جیل کی سزا دی گئی ہے کیونکہ ایران پر پابندیاں لگائی گئی تھیں، ان پابندیوں کی خلاف ورزی اس ایرانی شہری نے کی ہے جس کی وجہ سے انہیں سزا 22 مہینوں کی سنائی گئی ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ملیشیا، انڈونیشیا اور تھائی لینڈ سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ملیشیا کے اندر سیاسی بحران جاری ہے۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد کی وزارت عظمیٰ کو ختم کرنے کے بعد وہاں پر سیاسی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اپوزیشن لیڈر انور ابراہیم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اکثریت ہے، لہٰذا بادشاہ کو چاہیے کہ وہ ان کو حکومت سپرد کریں، جبکہ بادشاہ کی جانب سے دونوں کو یعنی فریقین کو یہ کہا گیا ہے کہ اختلافات کو قانون کے مطابق حل کریں اور سیاسی انتشار نہ ہونے پائے۔ آپ جانتے ہیں ملیشیا ترقی کر رہا ہے، مسلمانوں کا ایک بڑا ملک ہے، وہاں پر استعماری سازشیں ہیں، دشمنوں کی سازشیں ہیں کہ کسی طرح سے وہاں سیاسی حالات بہتر نہ ہوں۔ بالخصوص ڈاکٹر مہاتیر محمد کے خلاف دشمنوں نے سازشیں کی اور ان کو اقتدار سے الگ کروا دیا گیا۔ اس وقت بھی ڈاکٹر مہاتیر محمد اپنی جو کمپین ہے وہ چلائے ہوئے ہیں اور قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین انڈونیشیا سے تھائی لینڈ سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پرتشدد مظاہرے جاری ہیں، حکومت اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں۔ تھائی لینڈ کے اندر جو حکومت ہے اس کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جبکہ انڈونیشیا کے اندر بادشاہ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے نئے قوانین کے خلاف عوام مظاہرے کر رہی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین امریکہ کے انتخابات میں چند دن باقی رہ چکے ہیں۔ 3 نومبر کو امریکہ میں انتخابات ہونے والے ہیں اور اس سے پہلے شدید اشتعال انگیزی پائی جا رہی ہے، خونی فسادات کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ FBI کی جانب سے ایسے دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو مختلف صوبوں کے ریاستوں کے گورنرز کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور اس وقت تازہ بیان ٹرمپ کا سامنے آ رہا ہے کہ اگر وہ انتخابات ہار گئے تو وہ پرامن طریقے سے اقتدار منتقل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انتخابات شفاف ہونے چاہیے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اگر ٹرمپ الیکشن ہاریں گے تو ٹرمپ رونا روئیں گے کہ وہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، لہٰذا وہ اقتدار سے الگ نہیں ہوتے ہیں۔ یونازی کا بہت سے ماہرین دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو رواں سال امریکہ کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں یہ خونی انتخابات ہو سکتے ہیں، فسادات ہو سکتے ہیں، خون ریز جھڑپیں ہو سکتی ہیں۔ اس وقت بھی امریکہ کی جو وہاں پر امن و امان کی صورتحال ہے وہ انتہائی خراب بتائی
بتائی جا رہی ہے، جبکہ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ روس اور امریکہ کے درمیان جو اسلحے کی تخفیف کے حوالے سے ایگریمنٹ ہے، اس میں روس نے کہا ہے کہ وہ مزید 1 سال کی توسیع کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں دونوں ملک بلکہ چائنا اور دیگر ملک بھی بڑے بڑے جنگی ہتھیار بنا رہے ہیں، جس سے دنیا کے امن کو خطرات لاحق ہیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ سے خبر یہ ہے کہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے یورپی یونین کو دھمکی دی ہے کہ اگر بریگزٹ پر کوئی ڈیل نہیں ہوتی ہے تو پھر جو تجارتی معاملات ہیں، تجارتی تعلقات ہیں یا لین دین کی جو ڈیلز اور ایگریمنٹ ہیں، وہ سارے کے سارے منسوخ کر دیے جائیں گے۔ یورپی یونین اور برطانیہ کے درمیان بریگزٹ پر بڑے اختلافات چل رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔